बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह मुझे मीडिया के एक बहुत बड़े मगरबी इदारे ने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बहुत से सवालात पूछे, लेकिन एक सवाल था जो वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और सवाल ये था कि जी आप एक पाकिस्तानी सहाफ़ी की हैसियत से इज़राइल और ईरान के दरमियान जो जंग हो रही है, इस जंग में आप पीस जर्नलिज्म को फ़रोग़ क्यों नहीं दे रहे? तो ये सवाल जो है ये मेरे लिए इसलिए सरप्राइजिंग था कि बहुत अरसे के बाद मगरबी मीडिया को याद आया है कि अगर इज़राइल की और ईरान की जंग हो रही है तो इसमें अब पीस होना चाहिए। मैं तो पीस का बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि इज़राइल जो कि ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नंबर 181 के तहत वजूद में आया और वो उस रेजोल्यूशन को नहीं मानता और वो ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है, तो उससे मैं पीस की कैसे तवक्को रखूं? और मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो ये कह चुका हूँ, 2-3 दिन से ये कह रहा हूँ कि अब सीज़ फायर होना चाहिए। इज़राइल और ईरान एक दूसरे पर मिज़ाइल हमले कर रहे हैं और बहुत तबाही हो गई है, तो एक सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन सीज़ फायर कौन करेगा? इज़राइल करेगा, क्योंकि हमलों का आगाज़ इज़राइल ने किया है, तो सीज़ फायर भी उसको करना है। और ईरान कह चुका है कि अगर इज़राइल जो है वो हमले बंद कर देगा तो हम भी बंद कर देंगे। तो यहाँ पर अगर एक फरीक जो है वो हमले बंद कर देता है, जो कि जारे है, जो कि अग्रेसर है, तो दूसरा फरीक जो है फिर उसको भी हमले बंद कर देने चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे ये तवक्को करें कि मैं ये कहूँ कि प्लीज़ ईरान जो है वो सीज़ फायर कर दे और इज़राइल सीज़ फायर ना करे, तो हमने गज़ा में देख लिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल इज़राइल को बार बार कह रही है कि आप गज़ा में सीज़ फायर करें, और इज़राइल ने सीज़ फायर नहीं किया। और गज़ा से कोई जो खैबर शिकन मिज़ाइल है उसने तिल अबीब में जाके किसी बड़ी इमारत को हिट भी नहीं किया। तो इसलिए मैंने ये बात इसलिए की है कि अब तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने भी कनाडा में ये कह दिया है कि जनाब ईरान के तमाम शहरी जो हैं वो तेहरान से निकल जाएं। बाद में फिर उन्होंने अपने इस बयान की वजाहत भी की है, लेकिन मैं ज़रा उनका जो एक एक्स पर उनका जो स्टेटमेंट है ट्विटर पे जो उन्होंने ट्वीट किया है, मैं उसको पूरा पढ़ देता हूँ और फिर हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अंग्रेज़ी में कहा है कि ईरान शुड हैव साइंड द डील आई टोल्ड देम टू साइन। What a shame and waste of human life. Simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. तो ये जो उन्होंने कहा everyone should immediately evacuate Tehran, तो इससे ये तासुर मिला कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब फाइनली इज़राइल और ईरान की जंग में कूद पड़े हैं और वो इज़राइल की हमायत कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ईरानियों से कहा कि आप तेहरान से बाहर निकल जाएं। अब इसका रद्दअमल क्या हुआ है? थोड़ी ही देर के बाद जो चाइना है उसने अपने शहरियों से कहा है कि आप इज़राइल से निकल जाएं। तो ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो धमकी है उसने काम नहीं किया। और पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये तासुर दे रहे थे कि ये जो इज़राइल ने ईरान पर हमला किया है तो इसमें हमारी तायद शामिल नहीं है। फिर ये भी खबर आई कि उन्होंने जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई साहब, उनकी असैसिनेशन के मंसूबे की उन्होंने मुखालफत की। लेकिन अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान जो है वो हर सूरत में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करे और एक डील कर ले और ईरानी जो है वो तेहरान शहर से निकल जाए। इससे अब एक यकीनन ये तासुर पैदा हो गया है कि अमेरिका को नेतन्याहू इस जंग में घसीट कर ले आए हैं और इसका मनफी रद्दअमल आ रहा है। मनफी रद्दअमल एक तो आपने देख लिया कि चीन की तरफ से आया है, दूसरा रद्दअमल जो है वो ईरान की तरफ से आ रहा है। और ईरान से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि अब हम जो आबनाए हुरमूज़ है, जिसको आप स्ट्रेट ऑफ हुरमूज़ भी कहते हैं, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हुरमूज़ है ये एक आबी गुज़रगाह है, एक समुद्री गुज़रगाह है, और अगर ईरान इसको बंद कर दे तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उसमें बेतहाशा इजाफा हो सकता है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की धमकी है, इस धमकी के बाद ईरान जो है उसने ये कहा है कि हम ये जो आबनाए हुरमूज़ है इसको हम बंद भी कर सकते हैं। और दूसरा
ایران کی طرف سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ ان دی مڈل آف دی وار، بالکل جنگ کے درمیان ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کر سکتے، کیونکہ 15 جون کو مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات طے تھے، لیکن امریکہ نے اس میں اس پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے کہ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کر دیا، اور یہ جو مسقط کی میٹنگ میں 15 جون کو ایران کے چیف نیگوشیٹر جو ہیں انہوں نے امریکہ کے نیگوشیٹر کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ایران کے لوگوں کا خیال ہے، ایران کی حکومت کا خیال ہے کہ ان دی مڈل آف دی وار اب ہم دوبارہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کر سکتے، اور انہوں نے تہران کو خالی کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو دراصل جو تہران کے شہری ہیں ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو کہا تھا کہ وہ تہران سے نکل جائیں۔ تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3-4 دن سے نظر آ رہا تھا کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ بار بار کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ میں گھسیٹے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ جو امریکی ایئر فورس کے جہاز ہیں وہ جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں وہاں پر مزید امریکی ایئر فورس کے جہاز جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب اگر امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کود پڑتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں اس سلسلے میں ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ 12 جون کو ہوئی تھی ایران پر اسرائیل کے حملے سے ایک دن پہلے، اگر ہم اس ڈیولپمنٹ کا انالیسس کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کود پڑا تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ 12 جون کی ڈیولپمنٹ کیا تھی؟ 12 جون کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس تھا، اس کے 35 ممبر ہیں، اور اس اجلاس میں امریکہ نے ایک ریزولوشن موو کی جو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تھی، اور اس ریزولوشن میں کہا گیا کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو جو ایران کے ایٹمی پروگرام پر جو تحفظات ہیں اس پر بہت سے اعتراضات ہیں، اور ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ یہ جو ماضی میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا جو موقف تھا، یہ ریزولوشن اس موقف کی خلاف ورزی کر رہی تھی، اور اس ریزولوشن کی کھل کر مخالفت کی روس نے، چین نے اور برکینا فاسو نے۔ پاکستان پر پریشر تھا کہ پاکستان ایران کے خلاف اس ریزولوشن کو سپورٹ کرے، لیکن پاکستان نے اس ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کیا، اور پاکستان نے اس کے حاقیہ مخالفت میں ووٹ ہی نہیں دیا اور ابسٹین کر گیا۔ 11 ممالک جو ہیں پاکستان سمیت وہ ابسٹین کر گئے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران پر اسرائیل کے حملے سے ایک دن پہلے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی جو میٹنگ تھی وہاں پر ایک جو صف بندی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ ایک طرف امریکہ اور کچھ یورپی ممالک تھے، اور دوسری طرف چائنا تھا اور روس تھا، اور تیسری طرف کچھ ایسے ممالک تھے جو کہ چاہ رہے تھے کہ ہم امریکہ کے دباؤ کے تحت ایران کے خلاف پارٹی نہ بنے، اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ تو اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کے سپورٹر بن کے ایران کے خلاف جنگ میں ایک پارٹی بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ روس اور چین جنہوں نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے اجلاس میں کھل کر ایران کی حمایت کی، وہ اس جنگ میں کھل کر ایران کی حمایت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں یہ جو ایک ریجنل کانفلکٹ ہے، ایک علاقائی تنازع ہے، یہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایران جو ہے وہ آبنائے ہرموز کو بند کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک پوری دنیا میں ایک بہت بڑا تہلکہ مچ سکتا ہے، کیونکہ اگر تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو اس سے جو انٹرنیشنل اکانومی ہے اس پہ بہت ہی گہرا اثر پڑے گا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی صاحب، ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب علی خامنئی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بہت کم لوگوں کو یہ یاد ہے یا پتہ نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ علی خامنئی صاحب نے باقاعدہ ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ایک فتویٰ دیا ہوا ہے۔ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو غیر شرعی سمجھتے ہیں۔ تو جب ایران کے سپریم لیڈر جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کو غیر شرعی سمجھتے ہیں
اور اسرائیل جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایران کے اندر ایک ایسی آواز جو کہ چاہتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف مت جائے، اسرائیل اس آواز کو بند کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسرائیل کا اصل مقصد ایران کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ختم کرنا نہیں ہے، اسرائیل کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو اسرائیل کا مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو نیتن یاہو کے پچھلے 10-15 سال کے کچھ جو بیانات ہیں، انٹرویوز ہیں، ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور نیتن یاہو ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کا جو فیس ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس پر اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کے باہر بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے یہ 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہے، یہ اس کے بعد یہ نقشہ سامنے آیا تھا جب اسرائیل نے کچھ عرب علاقے جو ہیں ان پر قبضہ کر لیا تھا ان وائلیشن آف دی ریزولوشن نمبر 181 آف دی یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل۔ تو اب اس سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن 181 ہے اس کی خلاف ورزی کر کے اسرائیل نے مسجد اقصیٰ پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ 181 یہ کہتی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس پر یونائٹڈ نیشنز کا کنٹرول ہوگا، کیونکہ یہ 3 بڑے مذاہب کے لیے ایک مقدس جگہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، یہ کرسچنز کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، اور یہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے۔ لہٰذا اس پر نہ تو فلسطینیوں کا کنٹرول ہوگا اور نہ ہی اس پر اسرائیل کا کنٹرول ہوگا، اس پہ یونائٹڈ نیشنز کا کنٹرول ہوگا۔ لیکن اسرائیل نے اس پہ قبضہ کر کے تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن 181 ہے اس کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس نے غزہ پہ بھی قبضہ کر لیا۔ تو جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی حدود میں اضافہ چاہتا ہے۔ اسرائیل کچھ عرب ممالک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ کون سے عرب ممالک ہیں؟ ان میں جناب اردن شامل ہے، اس میں لبنان شامل ہے، اس میں شام شامل ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل جو صحرائے سینا ہے جو کہ مصر کی جغرافیائی حدود میں واقع ہے، جو رفح کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، یہ اس مصر کے کچھ علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور کچھ علاقے یہ ترکی کے جو ہیں ان پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہتا ہے جی کہ ہم اس کو گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ اور یہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کی جو سرحدیں ہیں، اس کے جو بارڈرز ہیں وہ سعودی عرب اور ترکی تک جائیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت نیتن یاہو جو ہے وہ اپنا بارڈر جو ہے وہ سعودی عرب اور ترکی تک لے جانا چاہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ دراصل تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کی سیکیورٹی اور ان کے استحکام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اسی لیے نیتن یاہو نے 1982 میں لبنان پر قبضہ کیا۔ 1982 میں نیتن یاہو جو ہے وہ فوج میں تو شامل نہیں تھا، اسرائیل فوج کا تو وہ حصہ نہیں تھا، کیونکہ اسرائیل کی فوج میں وہ 1967 میں شامل ہوا تھا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نیتن یاہو جو 1967 اور 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگیں ہیں، دونوں جنگوں میں اس نے بطور کپتان حصہ لیا ہوا ہے، یہ اس جنگ میں زخمی بھی ہوا تھا۔ اور پھر اسرائیل نے 1982 میں جب قبضہ کیا تو نیتن یاہو اس قبضے کا بہت بڑا سپورٹر تھا، اور جب نیتن یاہو یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کا امبیسڈر تھا تو یہ لبنان پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے یہ اس کو ڈیفینڈ کیا کرتا تھا۔ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ میڈیا میں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے نا، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ شروع ہوئی ہے، دراصل یہ جنگ جو ہے یہ ایران کی کچھ پراکسیز جو ہیں ان کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں، پاکستان میں میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی اس نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی لبنان میں حزب اللہ جو ہے وہ ایران کی پراکسی ہے، فلسطین میں حماس جو ہے وہ ایران کی پراکسی ہے، یمن میں جو حوثی ہیں وہ ایران کی پراکسی ہیں۔ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا تو انقلاب کے فوراً بعد وہ کون سی اہم غیر ملکی شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے ایران کا دورہ کیا؟ وہ جو پہلی شخصیت تھی جس نے انقلاب ایران کے بعد ایران کا دورہ کیا اس کا نام تھا یاسر عرفات، جو اس وقت PLO کے سربراہ تھے۔ اور
اس زمانے میں جو پی ایل او کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ لبنان میں تھا. اب جب فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے تو جو فلسطینی ہیں وہ اپنی تحریک آزادی کے لیے کدھر جائیں؟ تو ظاہری بات ہے نا وہ فلسطین کے ارد گرد کسی جگہ پر ہی اپنا بیس کیمپ بنائیں گے نا. تو اس زمانے میں ارلی 80s میں جو فلسطینیوں کا پی ایل او کا جو بیس کیمپ تھا وہ لبنان تھا. تو اس بیس کیمپ کو ختم کرنا اصل مقصد نہیں تھا. اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کرنا تھا, اور پھر یاسر عرفات ہی وہ پہلی عرب شخصیت تھے جنہوں نے کھل کر گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس منصوبے کو دنیا کے سامنے پیش کیا, اور یہ کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ صرف پی ایل او کو یا فلسطینیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اسرائیل دراصل جارڈن پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے, شام پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے, عراق پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے, مصر کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے یہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے خطرہ ہے. تو جناب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو لڑائی ہے اس میں حماس اور حزب اللہ اور حوثی جو ہیں وہ ایران کی پراکسیز ہیں, وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی تو کسی کی پراکسی ہے, اور نیتن یاہو جو ہے وہ بھی کسی کی پراکسی ہے. اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایرانی جو ہیں تہران سے نکل جائیں, اس کے بعد واضح نہیں ہو گیا کہ اسرائیل دراصل کس کی پراکسی ہے؟ اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, کیونکہ آج کل بہت سے جو پاکستانی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ جناب اب پاکستان کے ہیرو ہو گئے ہیں. تو ٹھیک ہے, مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کروا کے وہ نوبل پیس پرائز جو ہے وہ ون کر جائیں, لیکن اس سے پہلے ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ فلسطین کو حل کروائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ غزہ سے تمام فلسطینیوں کو نکال کر مصر میں بھیج دینا چاہیے اور غزہ کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کے پاس چلے جانا چاہیے, تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھلے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے جتنے مرضی بیانات دیں, لیکن وہ کسی بھی صورت میں امن کے سفیر نہیں بن سکتے. تو اس لیے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرے اور تمام ایرانی جو ہیں وہ تہران سے نکل جائیں, اس سے انہوں نے جو یہ جنگ ہے اس پہ پانی نہیں پھینکا, جنگ کی آگ پر انہوں نے پٹرول پھینکا ہے. یہ ان کی بہت بڑی غلطی نہیں ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بلنڈر ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس سے وہ لوگ جو ان کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ واقعی بڑے امن پسند آدمی ہیں, ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں جو انہوں نے دھمکی امیز لہجہ اختیار کیا ہے, یہ دھمکی امیز لہجہ کسی پیس نیگوشیٹر کا نہیں ہو سکتا. جو پیس نیگوشیٹر ہوتا ہے وہ اس طرح کی دھمکی امیز زبان استعمال نہیں کرتا. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا بیان دے کے تو وہ ایران کو فورس کریں گے کہ وہ سیز فائر کر دے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور آخر میں جو میں نے یہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے, اس جنگ میں ایک اور پہلو بھی کھل کر سامنے آیا ہے, اور وہ کیا پہلو ہے؟ وہ اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے. اور اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے, اب یہ تو ایرانیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے اور پورے مڈل ایسٹ کو بلکہ پوری دنیا کو اس کا پتہ چل گیا ہے, کیونکہ پہلے تو بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ جو ایک اسرائیل کا بڑا امپورٹنٹ شہر ہے حیفا, اس کی جو بندرگاہ ہے, اس بندرگاہ میں انڈیا کے بڑے مفادات ہیں. جو انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, ان کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اڈانی صاحب, تو اڈانی صاحب کی جو کمپنی ہے وہ جو حیفا کی بندرگاہ ہے اس کے 70% شیئرز کی مالک ہے. اور یہ جو اٹیک کیا ہے ایران نے حیفا شہر پر, تو اس سے جو انڈیا کے جو مفادات ہیں ان پر بھی زد پڑی ہے. اور اسی لیے اب جو انڈین میڈیا ہے اور خاص طور پہ جو انڈیا کا سوشل میڈیا ہے جو کہ ان کی حکومت کے کنٹرول میں ہے, وہ اس نے پاکستان کے خلاف ایک ڈس انفارمیشن کی کمپین شروع کر دیا کہ جی پاکستان نے ایران کو یقین دلایا کہ اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کیے تو پاکستان بھی اسرائیل کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کی تردید کر دیا اور کہا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ صرف ڈیٹرنس کے لیے ہے, وہ صرف پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے ہے. تو یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اس میں ایک یہ پہلو کھل کر سامنے آیا ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہو رہی تھی تو اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا میں انڈیا کا واحد سپورٹر تھا, اس کے ساتھ صرف انڈیا کے ساتھ اسرائیل کھڑا تھا. اور اب جب کہ اسرائیل نے
ایران پر حملہ کیا ہے تو بہت سے مغربی ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور انڈیا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس سے ایک صورتحال واضح ہوتی ہے اور وہ مغربی صحافی جو ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جناب ہم پیس جرنلزم کو فروغ دیں, تو ان کی خدمت میں بڑے ادب سے یہی گزارش ہے کہ بھائی ایجنڈا ڈریون جرنلزم جو ہے وہ جرنلزم نہیں ہوتی. ہاں, ایک صحافی کو امن کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, جمہوریت کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے, کیونکہ نیوٹرل جرنلزم بھی کوئی چیز نہیں ہے. جو جرنلسٹ ہے اس کو یا تو رائٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا رانگ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اس کو یا تو حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور موجودہ صورتحال میں اسرائیل جو ہے اس نے پہل کی ہے, حملہ اس نے کیا ایران پر. تو اگر کوئی ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم امن کے لیے اپیل کریں اور ہم پیس جرنلزم کریں, تو میں تو صرف یہی کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ اسرائیل اگریسر ہے, حملے کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے, تو سیز فائر بھی اسرائیل کو کرنا ہے. اور اگر اسرائیل سیز فائر کر دے گا تو پھر ہم ایران سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی سیز فائر کریں. لیکن یہ جو ٹینشن تھی دونوں ملکوں کے درمیان, جو کشیدگی تھی, اس کشیدگی کو کم کرنے کی بجائے اس کشیدگی کو بڑھانے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور میں آخر میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے ایران کو, اس سے یہ جو مڈل ایسٹ میں لڑائی ایک نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ لڑائی کم نہیں ہوگی, اس لڑائی میں مزید اضافہ ہوگا. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو پیس نیگوشیٹر ہوں, میں تو پیس کرنا چاہتا ہوں, تو پیس